अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। सेफ सिटीज तब बनती हैं जब होती हैं वो स्मार्ट, और सेफ्टी अवाम का हक है, चाहे वो मर्द हों, औरत हों, बुजुर्ग हों या बच्चे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हुकूमत का एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो सेफ्टी मुमकिन बना रहा है। आज के एपिसोड में इसके बारे में मजीद जानेंगे। हमें सेट पर ज्वाइन किया है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी DIG मोहम्मद कामरान खान साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। इससे पहले कि इनसे मजीद गुफ्तगू करें, देखते हैं एक छोटा सा पैकेज। दुनिया भर में नित नई टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडर्न शहरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। स्मार्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजीज़ न सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती हैं, बल्कि मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट और एमरजेंसी मैनेजमेंट में भी मदद करती हैं। मॉडर्न डाटा सॉल्यूशंस के ज़रिए रियल टाइम में एक साथ मुख्तलिफ जगहों की इंफॉर्मेशन जमा की जा सकती है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी के तहत तमाम शहर में कैमरास और सेंसर्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। एक सेफ और स्मार्ट शहर डेवलप करने के लिए कम्युनिटी ट्रस्ट की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ये टेक्नोलॉजिकल सेटअप बिल्ड करने के लिए कैमरास और सेंसर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। आवाम को ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि कैसा डाटा कलेक्ट किया जाएगा और इस सेटअप का प्राइमरी पर्पस क्या है। सिंगापुर, ज़्यूरिख, ओस्लो, न्यूयॉर्क, सियोल, लंदन, कोपेनहेगन, बीजिंग, शेंजेन, दुबई और एम्स्टर्डम, इनका शुमार दुनिया की टॉप स्मार्ट सिटीज में होता है। आपने देखा हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज। सर, आपसे पहला सवाल ये करूंगी कि सेफ सिटी अथॉरिटी की सबसे बड़ी, कहते हैं ना, सक्सेसेस आपको क्या लगती हैं? सक्सेसेस तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत सारी हैं। बुनियादी मकसद इस सेफ सिटी को बनाने का था कि लाहौर को सेफ एंड सिक्योर किया जाए। उसमें कैमरों की सर्वेलेंस है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट है, बहुत सारे क्राइम के केसेस, दहशतगर्दी के केसेस इसमें हम मुआविन साबित हुए हैं और हमारे ज़रिए वो केसेस ट्रेस हुए हैं, जो बहुत बड़ी एक सक्सेस है। लेकिन मैं जो समझता हूँ इसमें जो बड़ी चेंज है वो है कि हम लोगों के रवैयों को तब्दील करने में कामयाब हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बेसिकली तो सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट है और सिक्योरिटी का काम हम कर रहे हैं, वो सेंसिटिव चीज़ें हैं, हम पब्लिकली इतना शेयर भी नहीं करते, पब्लिक को हमारी वो सक्सेस स्टोरीज उस तरह पता भी नहीं लगती। लेकिन एक जो हमारा एरिया है, जो पैदल चलने वाले से लेके बस में सवार तक जो हर तरह की सवारी है, हर किसी को महसूस हुआ है, वो हमारा जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसने एक बिहेवियरल चेंज ले आई है। लाहौर जो है, जब हमने ये सिस्टम शुरू किया तो अगर हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हम 250 जो बड़े दुनिया के शहर हैं उसका उन्होंने कंपैरिजन वो करते आ रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, उसमें हम 38वें ट्रैफिक के हवाले से लाहौर जो है 38वां बुरा तरीन शहर था। हम अभी भी देखते हैं लाहौर हमारी इस तरह ट्रैफिक कंजेशन है, और हम खुद भी पुलिस में इतने साल रहने के बाद हम सोचते थे और समझ नहीं आती थी कि हम किस तरीके से कैसे हल कर सकते हैं ये लोगों को, जहाँ पे आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, कैसे चीज़ें ठीक हो जाएं। बेशक आपने शुरू में कुछ इंटरवेंशंस देखी, ट्रैफिक वार्डन्स आए, पुराना ट्रैफिक का निज़ाम चेंज हुआ, उससे करप्शन तो बिल्कुल हो गई, लेकिन ट्रैफिक उसी तरह आज तक हम ठीक नहीं कर पाए। पढ़े लिखे लोग आने से बहुत चेंज आई कल्चरल, उसमें पब्लिक के साथ एटीट्यूड उसमें बेहतर ज़रूर हुआ, बट ओवरऑल ट्रैफिक की सिचुएशन बेहतर नहीं आती थी। ये वक्त के साथ साथ हमें एहसास हुआ कि जब तक बड़े शहरों में जो दुनिया के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी आई और एक डेटरेंस क्रिएट हुई। वो शहर जहाँ पे ट्रैफिक को लोग परवाह नहीं करते थे, वार्डन्स खड़े हैं या सिग्नल चल रहे हैं, वहाँ पे ई चलान ने वो काम कर दिखाया जो हम बहुत सारी इंटरवेंशन से नहीं कर सके थे। लोगों में डेटरेंस हुई। कैमरे को कुछ पता नहीं है कि गाड़ी चलाने वाला कोई आम आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, जो वायलेशन करेगा डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ना कैमरा। जी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, और उसके घर पे आ रहा है, मौके के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, आपको वहाँ पे रोक रहा है, वो कह रहा है मैंने तो इशारा नहीं काटा, और पीछे से ट्रैफिक भी जो है वो बंद हो रही है, इसलिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई हैसल नहीं हो रही। कैमरे से डेटरेंस क्रिएट होगी। हमारी सारी जो ट्रैफिक कंजेशन की मेन रीजन होती थी कि ट्रैफिक का इशारा बंद हो रहा है, मैं फिर भी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, उधर से इशारा जिसका खुल रहा है वो भी आ रहा है, और चौक हमारे चौक होके रह जाते थे। बिल्कुल सर, वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक डेटरेंस ऐसी क्रिएट हुई है, एक बाइकर से लेके, अभी इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मैं ये नहीं कहता हमने कोई, लेकिन हम 38वें बुरे तरीन से 120वें नंबर पे दुनिया के 250 बड़े शहरों में आ गए हैं, जो एक मार्क चेंज है। और ये बात इसने साबित की है कि अगर हम करना चाहें, विल हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो हम तब्दीली ला सकते हैं और लाए हैं।
سر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو رویے تبدیل کرنا ہے وہ سب سے مشکل کام ہے, بیہیویئرل چینج جس کو کہتے ہیں, بیکاز آبویسلی ٹھیک ہے کہ آپ لوگ ایسی اتھارٹیز ہیں جو کہ کرائم کو انیبل نہیں کرنا چاہتی اور اس کی روک تھام پہ کام کرتی ہیں, مگر انسان کا خود بھی تو ایفرٹ ہوتا ہے اس میں. ای چالان کی آپ نے بات کی سر, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ای چالان ہمارے گھر پہ غلط آ گیا, یہ تو ہمارا تھا ہی نہیں, تو اب ہمیں کیوں ای چالان بھرنا پڑ رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ان کی جو یہ بات جائز ہے, بالکل ایسے ہوتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کلچر ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ اوپن لیٹر پہ سیل پرچیز کی جاتی ہیں. گاڑی جس نے خریدی تھی اس نے گاڑی پرچیز کر دی اور اوپن لیٹر دے دیا, جس نے خریدی اس نے آگے پرچیز کر دی, اوپن لیٹر اس کو ہینڈ اوور کر دیا. اب جو اس وقت یوزر ہے گاڑی کا, اگر وہ وائلیشن کرتا ہے تو چلان اصولی طور پہ اور قانونی طور پہ اس کو پہنچنا چاہیے. لیکن چونکہ انہوں نے اوپن لیٹر پہ گاڑیاں ٹرانسفر کی ہوتی ہیں, ایکسائز کے ریکارڈ کے اندر جس نے گاڑی خریدی تھی اور رجسٹر کرائی تھی وہاں پہ اسی کا نام چل رہا ہے. تو وہ چلان جب ہم ایکسائز سے ڈیٹا فیچ کرتے ہیں, اسے انٹیگریشن ہے ہماری, ایکسائز سے جو ڈیٹا فیچ کرتے ہیں وہ جاتی ہے جس نے گاڑی خریدی اس کے پاس چلان چلا گیا. اب اس نے تو وائلیشن نہیں کی, وہ تو گاڑی بیچ چکا ہے سال پہلے, 2 سال پہلے, 4 سال پہلے. وہ ہم سے الٹا گلا کرتا ہے کہ مجھے کیوں چلان آپ بھیج رہے ہیں, اب آپ نے ریکارڈ اپڈیٹ نہیں کرایا. چلان تو جو ایکسائز کے ریکارڈ میں ہم نے اسی کو بھیجنا ہے, وہ چلان پے نہیں کرے گا, یا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اب 3 ہاتھ گاڑی بک چکی ہے, 4 ہاتھ میں کس کو پاس آن کروں, وہ الٹیمیٹلی چلان اس تک پہنچتا ہے. سر اس کو کیسے ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے, بیکاز آبویسلی ایک چیلنج تو نظر آ رہا ہے جو کہ آپ لوگ بھی روز فیس کر رہے ہیں, اس سسٹم کو کسی طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی اس کو دیکھیں 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایکسائز کا ریکارڈ اپڈیٹ کیا جائے, ہم ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے سر, وہ ڈیجیٹل ہو چکا ہے, لیکن اس میں شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور کچھ سسٹم ایسے ہونے چاہیے, کیونکہ جب آپ اوپن لیٹر پہ گاڑی بیچتے ہیں تو ایکسائز کو تو آپ انوالو ہی نہیں کرتے, آپ یہ باروں بار کام ہو جاتا ہے آپ کا. تو جب ایکسائز کو انوالو کریں گے اور ہمارے پروسیجرز کو ہمیں یوزر فرینڈلی اور اس کو کنوینئنٹ بنانا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں نہ اور جا کے اپنا یہ کام کرائیں, حاصل نہ ہو ان کو, ایزیلی وہ کروا سکیں اس کو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ اس کو حل نکالیں, اور ہم نے نکالے. ہم نے آن لائن لوگوں کو اطلاع دینی شروع کی. پھر ہم نے ایکسائز کے ڈیٹا میں ہمیں پتہ لگا کہ موبائل نمبر بھی لوگوں کے ہیں, آلدو کو 50% ریکارڈ میں تھے, 50% کے نہیں تھے. پھر جن کے تھے ان میں سے بھی بہت سارے اوپن لیٹر پہ جا چکے تھے. ہم نے وہ ان کو SMS میسج بھیجنے شروع کیے. پہلے تو جو ڈیفالٹر تھے 2 سال کے ان کو بھیجے. اس میں بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی کہ ہم نے کو تقریباً 2 لاکھ کے ہم نے SMS کی کاسٹ آئی بھیجنے کی. اس کے اگینسٹ ہمارے پاس 5.5 کروڑ کی ریکوری خزانے کو ہوئی. اتنے لوگوں نے رسپانس دیا. یہ رسپانس تھا کہ لوگ دینا چاہتے ہیں, لیکن لوگوں کو وہ میکانزم ایسا ہے کہ جس میں ان کو تک چلان پہنچ نہیں پا رہے. دے آر ولنگ. اس سکسیس سے ہم نے یہ کیا کہ ہم ریگولرلی ڈیلی بیسس پہ جتنے چلان ہوتے ہیں اور جن کا ہمارے پاس نمبر ہے یا نہیں ہے تو ہم ان کو میسج ڈیلی بیسس پہ بھیج رہے ہیں. پھر ایشو یہ آنا شروع ہوا کہ جیسے آن لائن ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا, اگر ایک عام آدمی ہے, ان پڑھ آدمی ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, بائک چلا رہا ہے, یا کوئی ٹرانسپورٹ چلا رہا ہے, شاید ایکسیس بھی نہیں ہے, ڈیٹا کنیکشن نہ ہو, تو وہ آن لائن جا کے کیسے دیکھے گا. تو انوویشن ہم کرتے گئے. پھر ہم نے ایک شارٹ کوڈ 8815 کا انٹروڈیوس کیا کہ آپ اس پہ SMS کر کے آپ کو ریٹرن میسج ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے کتنے چلان پینڈنگ ہیں. اب آپ کی یہ گلا دور ہو گیا کہ ہم تک پہنچا نہیں, آپ گاہے بگاہے اس کو چیک کرتے رہیں. اس میں ایشو ہے لوگوں کی پریویسی کا کہ میں اگر آپ کی گاڑی کا چیک کرنا شروع کر دوں اور پھر سرکاری اداروں کے چیک کرنا شروع کر دوں اور میڈیا پہ اس کو چلا دوں کہ جی اس ادارے کے سربراہ کے نام پہ اتنی گاڑیاں چلا نہیں دی, حالانکہ وہ سربراہ گاڑیاں نہیں چلا رہا, پرچیز اس کے نام پہ ہوتی ہیں, یوزر اور ہوتے ہیں. تو وہ ایک غلط چیز ہو جائے گی. تو اس میں ہم نے چیکس لگائے کہ اگر آپ آن لائن چیک کر رہے ہیں تو ID کارڈ کے ذریعے, جب تک آپ پرسنل گاڑی چیک کر رہے ہیں کسی کی تو ID کارڈ ہوگا تو آپ چیک کریں گے, ویسے نہیں. اور اگر آپ ڈپارٹمنٹس کی ہیں, بینک پہ لیز پہ گاڑیاں ہوئی ہیں, وہ بینک کے نام پہ ہیں, چلا کوئی اور رہا ہے. یہ تو بہت زیادہ ڈیٹا انوالو ہو رہا ہے اس میں, اور اتنی زیادہ انٹیگریشن, کمیونیکیشن, کانسٹنٹ لیزون اس میں انوالوڈ ہے, جو کہ I'm sure آپ کا بہت ریسورس لگتا ہوگا. جی اس میں لگتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے. تو پھر اس میں ہم نے یہ کیا کہ چیکس بھی لگے لوگوں کی پریویسی نہ ہو. تو اس میں آپ چیسس نمبر اگر آپ ڈال دیں اپنے میسج کے ساتھ تو آپ کو ہی پتہ ہے چیسس نمبر کوئی اور آپ کی گاڑی کے چیسس نمبر نہیں. تو وہ ہم نے ان کو سیکیور بھی کیا کہ تاکہ ان کی پریویسی نہ لیک ہو اور افیکٹ ہو, اور اس کے ذریعے یہ کوشش تو کی اور اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہے. ہماری جو پچھلے فائنینشیل ایئر میں ہم نے ریکوری ہوئی ہے جو خزانے میں جاتی ہے, یہ بھی لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ سیف سٹی کا آمدنی کر رہا ہے, وہ ٹوٹل حکومت پنجاب کے جو ٹریجری کا ہے اس میں جاتی ہے. پچھلے 1 سال میں اتنی ریکوری ہوئی ہے جو اس سے پچھلے 2 سال کی دونوں کے ملا کے ہوئی تھی. لوگوں کا رسپانس اچھا ہے, لوگ دینا چاہتے ہیں پیسے, رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے سسٹمز اور جو پروسیجرز ہیں وہ کمبرسم ہیں, ان کو ایزی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ, اور یہ ڈیٹا کو ایکوریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو جائے تو لوگ ولنگ ہیں وہ وائلیشن, اور اس سے ڈیٹرنس بھی آئی ہے. میں جو 1122 کا کچھ ڈیٹا اگر آپ سے شیئر کروں تو پہلے سال میں ہی 43% جان لیوا حادثات میں لاہور میں کمی آئی. That's incredible. دوسرے سال میں جی کچھ کیمرے ہمارے
ہمارے افیکٹ ہوئے, کچھ یہ کووڈ کی وجہ سے ہم سسٹم نہیں دے سکے. تو ٹیکنالوجی ہے نا, تو اپڈیٹ کرنی پڑے گی. بارش ہو رہی ہے, فوگ ہے, یہ کسی چیزیں طرح ساتھ کی ساتھ ویدر اس کا کے ہیں, بھی چیلنجز آتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کریں. لیکن وہی ملک جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا پہلے آپ توکل کو رسی باندھیں اس کی, پھر توکل کریں. سیٹ بیلٹ کس لیے کہا جاتا ہے؟ سیٹ بیلٹ باندھنے سے حادثات میں آپ کی جان جائے. یہی جب ڈیٹرنس آئی, لوگوں کو سپیڈ اپنی چیک کرنی پڑی, اشاروں پہ روکنا پڑا, اسی شہر کے اندر 43% جان لیوا حادثات ایک سال میں کمی آ گئی. سر یہاں پہ مگر ایک سوال ضرور بنتا ہے, آپ نے ڈیٹرنس کی بات کی. باہر کے ملکوں میں یہ دیکھا گیا کہ اگر میرا ایک چلان ہوا ہے نا تو میرے پروفائل میں آئے گا کہ کچھ اچھی ڈرائیو نہیں کرتی یا اچھا نہیں ڈرائیو کرتا, یا جو جس طرح کی بھی میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں. تو آپ کچھ ایسا بھی ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں جس سے ایک پروفائل بن جائے ایک انسان کی کہ ہاں اس کا جو ہے نا بیہیویئر کچھ اس طرح کا ہے, اور اس کے بیسس پہ شاید ڈیسیجن میکنگ ہو؟ جی بالکل, ڈیٹا تو ہمارے پاس, وی ہیو بگ ڈیٹا, اور اس کے بعد انالیٹکس بھی کر رہے ہیں, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو اس حوالے سے, پولیس کو بالخصوص, کیونکہ سیکیورٹی کا ڈیٹا بھی ہے, اور باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی ہے, روڈ انجینئرنگ کے حوالے سے ہے, وہیکل کن سڑکوں پہ کتنی آتی ہیں, کس قسم کی آتی ہیں, ہر قسم کے انالیٹکس ہمارے پاس ہیں جو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی کو ہے نا, جب آپ کے پاس ایک بیک بون آ جائے تو اس کے اندر آپ انوویشن کر کے اس بیک بون کو یوز کرتے ہوئے اس پہ اسکیلیٹن ڈیولپ کر سکتے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ آلریڈی, چاہے وہ ٹریفک کے حوالے سے. کیونکہ آپ نے بیہیویئر پیٹرنز کی ابھی بات کی نا, جی بالکل, تو وہ اسی سے انٹرلنکڈ ہے. جی بالکل, اس سے انٹرلنکڈ ہے. تو اس میں ہم یہ چیزیں سارے انالیٹکس کر کے, جو پبلکلی دینے کی ضرورت ہے, جو ڈپارٹمنٹس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو کوئی لیجسلیشن کے حوالے سے ضرورت ہے. آپ نے ڈیٹرنس کے حوالے سے بات کی. اب دنیا بھر میں کرائم جو ہے, یہ جو ٹریفک اوفینس ہے, وائلیشن ہے, اس اے سیریس اوفینس, اس اے سیریس کرمنل اوفینس کاؤنٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹریفک وائلیشن کو اگر بندہ بھی کو مار دیں تو اس کو وہ کرمنل اوفینس نہیں سمجھا جاتا. تو ٹریفک, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں ڈیٹرنس اس طرح نہیں ہے, اس کی ابھی آگاہی نہیں ہے, سینسٹائزیشن نہیں ہے کہ ایک جو وائلیٹر ہے وہ صرف نہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے, دوسروں کی جانوں کو بھی وہ خطرہ ہے. سر مگر تعلیم بھی ہے, ٹھیک ہے, میڈیا بھی آپ کو بتا رہا ہے, آپ جیسے ادارے بھی بار بار بتا رہے ہیں, تو کیا چیز لیک کر رہی ہے؟ یہ میرا ایک بڑا پرٹیکولر سوال ہے. چلے ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انڈر سروڈ کمیونٹی سے شاید اس طرح کا فہم نہیں ہے, یا اس طرح کا اس کا مائنڈ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, مگر عام لوگ بھی جب بار بار ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہی خیال میں اس کے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ دیکھیں مجھے جو میرے باہر انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے اور ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے حوالے کے ساتھ, تو ایک نا جو چینج ہوتی ہے یا سینسٹائزیشن ہوتی ہے, جو اویئرنیس لانی ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر, وہ کوئی ایک ادارے کے ذمہ نہیں ہوتا. یہاں پہ انفارچونیٹلی جب کسی ایک ادارے کے ذمہ کر لیا جاتا ہے, اس پہ پوری سوسائٹی کو رول پلے کرنا پڑتا ہے. آپ کی ایجوکیشنل سسٹم, میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بات کہیں. جی ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ہونا پڑتا ہے. میں باہر گیا ایک جگہ پہ, میری چھوٹی بچی پریپ اسکول میں داخل ہوئی, اس کو وہ پوئمز ٹریفک لائٹس کے اوپر, پھر پارک لے کے جانا, زیبرا کیسے کراس کرنا ہے, پیرنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے کہ وہ اسکولس کے آگے ڈیوٹی کریں, سینسٹائزڈ ہوں, اپنی ذمہ داری کو فیل کریں. سر ایک بہت ضروری سوال یہ ہے کہ سیف سٹی اتھارٹی کس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے؟ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے اور بہت ہی کمپلیکس ہے. جنرلی جو پبلک یا میڈیا میں بات ہوتی ہے وہ صرف کیمروں کی بات ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, ہمارا سارا فوکس اس کیمرے پہ ہوتا ہے. اس کیمرے کے بیک اینڈ پہ کتنی ہیوج اور کمپلیکس ٹیکنالوجی چل رہی ہے, اس کو فیڈ کو لے کے جانا, اس کو انالیٹکس کرنا, اس کو پروسیسنگ کرنا, وہ بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے. اور ہمارے پاس کوئی ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہمارے پاس میکینیکل, الیکٹریکل, اسپیشل الیکٹرانکس, آپ ٹیلی کمیونیکیشن, سول, آپ کے آئی ٹی کے جتنے فیلڈز ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, نیٹ ورکنگ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک بلڈنگ کے اندر پورا وہ پروجیکٹ, کمپلیکس پروجیکٹ ہے جس کی چیزیں ہیں. ہمارے بنیادی طور پہ 4 بڑے کمپوننٹ ہیں جس میں ہم نے ایمرجنسی رسپانس کو ایک انٹیگریٹ کیا ہوا ہے, 112, ٹریفک اور پولیس کو کیا ہوا ہے, اس کو ہم بیس کر رہے ہیں ہمارا. اور ایل ٹی نیٹ ورک ہے ہمارا, پورا ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے لاہور میں. وہ آپ کا اپنا جی ہمارا سیف سٹی کا اپنا ہے, اس کو ہم ایک نجی کمپنی ٹیلکو کے ساتھ اس کے ٹاور ہم نے شیئر کیا ہے. 101 ٹاور ہے ہمارے شہر کے اندر. سر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں چاہوں گی آپ آڈینسز کو بتائیں کہ آپ کا کام زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا برڈن نہیں ہوتا. جی ایک تو دیکھیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, لیٹسٹ ہے. اتنے بڑے جو ٹیکنالوجیکل پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, ان کی سسٹینیبلٹی کے لیے 2 بڑی کی فیکٹرز ہیں. ایک تو ٹیکنالوجی آبسولیٹ نہ ہو, یا بہت لمبے عرصے تک وہ ٹیکنالوجی جو آپ نے ہائر کی ہے وہ چلے, اور اس کے بعد ایڈوانسمنٹس ہوں اور وہ اپ گریڈیبل ہو. تو اس وقت جو ہمارے کمرشل ٹیلکوز چل رہے ہیں وہ 4G پہ اور 5G کی جانے کی بات کرتے ہیں. ہم آلریڈی ان سے ایک سٹیپ ایڈوانس چل رہے ہیں. 4.5G جو LTE ایڈوانس ہے, آپ ایکویلنٹ اس کو عام فہم میں کر لیں کہ 4.5G ہے, اینڈ اٹ از اپ گریڈیبل ٹو 5G. تو ہم آنے والے وقتوں میں بہت عرصے تک ہم ٹیکنالوجیکلی سسٹینیبل ہیں, ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. اور نئی کاسٹ بھی انکرنی ہوگی آپ پہ ادارے پہ. جی منیمم کاسٹ کے ساتھ ہوگا, بجائے کہ نیا سسٹم پورا لیں, نئے ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہونے کے ساتھ نیا سسٹم لائیں, اسی کو اپ گریڈ ہم کر سکتے ہیں. اس میں تو ہمارا جو ٹیلکو ہے, اس میں جو ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن وہ انکرپٹڈ ہے,
آئسولیٹڈ ہے, اس میں ویڈیو فیڈ بھی آ سکتی ہے. ہمارے جو LTE ہینڈ سیٹس ہیں جو ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایڈمنسٹریشن کو دیے ہوئے ہیں, ہمارے جہاں جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے تو یہ موبائل کیمرہ ہے. یہ 6000 کے قریب ہم نے ایڈمنسٹریشن کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیے ہوئے ہیں. تو ان جگہوں پہ جہاں پہ کیمرہ نہیں لگا ہوا وہ نارملی سڑکوں پہ لگے ہوئے ہیں, کسی گلی محلے میں کسی بلڈنگ کے اندر کوئی ایشو آ گیا, وہ ہینڈ سیٹ جاتا ہے اور وہاں سے کوریج ہمارے پاس دینا شروع کر دیتا ہے. اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے پولیس کی گاڑیوں کے اندر ہم نے ٹیب لگا دی ہیں, جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں دیکھتے ہیں. اب آپ کو گاڑی روکنے کی ضرورت نہیں ہے, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہ کسی کو مشکوک گاڑی کو انہیں چیک کرنا ہے, اگر ویریفائی ہو جائے تو چیک کریں گے. کسی شخص کو اسٹاپ اینڈ سرچ کا ناکہ لگایا ہے انہوں نے اور وہاں پہ چیک کرنا ہے تو اس کا ID کارڈ ڈالیں گے, پورا ڈیٹا اس کے پاس ان کے پاس سامنے آ جائے گا. وہ چیزیں انوویشنز ہم نے اپنی ٹیکنالوجی پہ شروع کر دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کیمروں کی ٹیکنالوجی ہے, اس کے اوپر جو ہم مشین لرننگ کر رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چل رہی ہے. ایک تو ابھی نارمل اگر آپ کیمروں میں دیکھیں, کیمرہ آپ کو صرف ریکارڈ کرتا ہے. اب دو چیزیں ہیں, یا تو آپ کی ہیومن انٹیلیجنس ہے کہ اسی کیمرے کی فیڈ کو دیکھے, ہو سکتا ہے میں دیکھوں میں کچھ نہ چیز پک کر سکوں, آپ اسی فیڈ کو دیکھیں, آپ اس میں سے آپ کو کلوز مل جائیں اور آگے چل جائے. یہی انویسٹیگیشن میں ہم کر رہے ہیں لاہور پولیس کی مدد. لیکن ساری چیزیں ہیومنلی پاسبل نہیں ہیں. اب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ آٹومیٹک ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر اب جیسے اگر گاڑی کوئی چوری کی ہے
ہمارا جو ٹریفک کا سسٹم ہے انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، اور ہم نے اس کو اور پولیس کے جو اسٹولن وہیکلس کا ڈیٹا ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے. اگر وہ نمبر پلیٹ کو پک کر لے گا آٹومیٹکلی اس کے اندر الرٹ جنریٹ ہو جائے گا گاڑی چوری کی نمبر پلیٹ اس جگہ سے گزری ہے. وہ ہماری ٹیم بیٹھی ہے اور الرٹ کو پک کرتی ہے، ڈولفن فورس ٹریفک پولیس کے ذریعے فوری رسپونڈ کرا کے پر سر گاڑی یہ پکڑ بہت لیتی ہے. زیادہ ڈیٹا ہے تو یہ اسٹور کیسے ہوتا ہے آپ کے ادارے میں؟ ویئر آر یو اسٹورنگ، جی، ہمارا یا اپنا- پھر وہ کچھ دیر بعد مطلب آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کا کیا میکینزم ہے؟ جی وی ہیو ون آف دا بگیسٹ ڈیٹا سینٹرز ان پاکستان. 37 پیٹا بائٹ کا جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، اور یہ جو ویڈیو ڈیٹا ہے یہ 30 ڈیز کے لیے ہم مینٹین کرتے ہیں. 30 ڈیز کے بعد اگر 30 ڈیز میں لا انفورسمنٹ ایجنسی یا جس ایجنسی کسی نے flag نہیں کیا تو وہ آٹومیٹکلی اوور ریٹن ہو جاتا ہے، آگے شروع ہو جاتا ہے. اور اس دوران میں اگر آ جائے تو وہ جو کلپ اس کو دیا جاتا ہے وہ ہم الیکٹرانک سیف میں اپنے پاس بھی سیو کر لیتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. اور واٹر مارکڈ ہے، اس کی چین آف کسٹڈی مینٹین کی جاتی ہے، وہ پراپر پروسیجر کے تحت وہ ڈیٹا کسی کو دیا جاتا ہے اور پبلکلی ایکسیسیبل نہیں ہے. پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پبلک ڈپارٹمنٹ آ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ کرائم ہوا ہے تو پولیس کے ساتھ آپ آ کے اپنا، چونکہ جب آپ نے کوئی ڈھونڈنا ہے آپ کے ساتھ وہاں پہ تو ہو سکتا ہے وہ پولیس والا اس نظر سے نہ دیکھے جس کے ساتھ وہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ زیادہ ایکوریٹلی اس کو اچھا، دکھا آئی سکتا ہیڈ ہے. نو آئیڈیا کہ اتنی بھی جو ہے نا مدد ہو رہی ہے عام سٹیزنز کی کہ وہ جا کے ان تک پہنچ سکتے ہیں اور بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے، یہ مسئلہ ہوا ہے، پلیز ہمارے ساتھ مل کے دیکھیں. جی پولیس کے ساتھ آتے ہیں، جو کیس رجسٹر ہو جاتا ہے پولیس ان کے لیے اجازت لیتی ہے، پراپر آ جاتی ہے. اور پولیس کو اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے پہلے وہ فائلیں اٹھا کے آئیں ہمارے پاس کریں، ہم نے ان کے تھانوں میں ایکسیس دی ہوئی ہے، تھانوں میں بیٹھ کے اپلائی کریں، وہ ڈیٹا اس کا کیمرہ دے کے بتا دیں، وہ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے، وہ جب لے کے آتے ہیں فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو ساتھ دکھا دیا جاتا ہے اور ڈی وی ڈی میں ان کو واٹر مارک کر کے تاکہ اس کی چین آف کسٹڈی 10,000 سے زیادہ کیسز ہیں جس میں ہم کورٹ میں ایویڈنس پہنچایا جا چکا ہے اور وی آر ہوپ فل انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس سے کنوکشن ریٹ بہتر ہوگا. ابھی بھی ڈیلی بیسس پہ لاہور پولیس کے 30 سے 40 تفتیشی افسرات کوئی بھی لاہور میں چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے فوری طور پہ بھاگتے ہیں کہ سیف سٹی سے ہمیں ایویڈنس مل جائے. بالکل ایسا ہی ہے سر. سر ایک اور بات مجھے لگتا ہے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کو سینسٹائزیشن ٹریننگ ایسی کرنی پڑی ہوگی کیونکہ یہ سینسٹیو ڈیٹا ہے. ہاؤ ڈو یو انشور کہ یہ لیک نہ ہو، کسی اور غلط جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ نہ پہنچ جائے؟ ہاؤ ڈو یو انشور دیٹ؟ جی بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ ہمارے سے سوال اسی پہ پوچھا جاتا ہے. ایک تو ہم نے سسٹم جو اپنا ہے، ہمارا جو نیٹ ورکنگ ہے وہ ٹوٹل ہماری آؤٹ سائڈ ورلڈ سے آئسولیٹڈ ہے، تو باہر سے ہیک کرنا اس طرح نہیں. اور جو چیزیں ہماری آؤٹ سائڈ ورلڈ کے اندر ان کو ایکسیسیبلٹی ہے وہ ہم نے اپنے سسٹم سے الگ سرورز پہ رکھی ہوئی تاکہ اس سسٹم کے ساتھ اس کو کوئی اپروچ ایکسیس نہ کر سکے. دوسرا ورلڈ اوور تھریٹ ہوتی ہے، آپ کو ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہے، زیادہ بڑی تھریٹ ہوتی ہے انٹرنل تھریٹ. جب بھی چیزیں لیک ہوتی ہیں وہ انٹرنلی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. اس میں بھی ہم نے جو ہے نا جتنے چیکس کر سکتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم ہم امپروو بھی کر رہے ہیں، اپنی تھرڈ پارٹی اسیسمنٹس بھی کراتے رہتے ہیں کہ اس میں فلا ہو. ہم نے اپنے امپلائیز، ہمارے پاس جو ہمارے آفیسرز ہیں جو ان کا بھی بیک گراؤنڈ ان کا بیک گراؤنڈ چیک بھی ہوتا ہے، وہ آئی ٹی گریجویٹس بھی ہیں، ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے خود اندر گھسنے کی کوشش کریں اور ہمیں بتائیں، اس پہ انعام دیتے ہیں ان کو ہم کہ اگر وہ خود گھس سکتے ہیں تو وہ بجائے کہ وہ نیگیٹیولی اس کو دیکھیں تو پازیٹیولی دیکھ کے ہمیں بتائیں، چیزوں کو امپروو کریں. پھر ان کو ایکسیس بھی لمیٹڈ ہے، وہ کوئی کاپی نہیں کر سکتے، یو ایس بی نہیں لگ سکتی، ای میل پہ ایکسیس نہیں کر سکتے، باہر نہیں لے کے جا سکتے، ٹو انشور کہ کسی کی بھی کوئی انفارمیشن کسی اور کے ہاتھ نہیں جائے. اور جو پولیس بھی آتی ہے وہ پراپر ایک فارم فل کرتی ہے، دے ہیو ٹو پروو کہ ریلیونٹ ڈیٹا ہے. ایسے نہیں میں کسی کا بھی آ کے ایز اے پولیس آفیسر کہوں کہ مجھے فلانا کسی کے میرے دوست کا یار وہ ڈیٹا لا دو دے دیں، نہیں. جو کہ ادھر بہت عام ہے کہ مطلب نہیں یہ میرا کام کر دو. یہ چیزیں بڑے چیلنج آئے ہیں، ہمیں اس پہ پریشرز بھی آتے رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو سسٹین کیا ہے اور الحمدللہ ایک کریڈیبلٹی ایک بنا دی ہے کہ چین آف کسٹڈی مینٹین ہو اور زیرو ٹالرنس ہے. اگر کبھی کوئی ایسا چھوٹا موٹا بریچ ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے امپلائیز تو فوری طور پہ ٹرمینیٹ سروس سے ہوتے ہیں، کرمنل ایکشن بھی ہم کر سکتے ہیں. پولیس کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. شروع میں آج سے 3-4 سال پہلے چھوٹے موٹی ایک چیزیں ہوئی تھیں، ان پہ سخت ایکشن ہوا تو الحمدللہ پچھلے 3-4 سال میں پولیس کی طرف سے کبھی بھی ایسا کوئی ایسی جو ڈیٹا لے کے جاتے ہیں کوئی ایسی بریچ نہیں ہوئی ہے. سر آپ کے ادارے میں 25% خواتین کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ویمن سیفٹی ایپ بھی لانچ کی جس کے بارے میں ہم نے میڈیا میں بڑی پازیٹیو رپورٹس دیکھی. میں جاننا چاہوں گی کتنی خواتین اور بچیاں یہ ایپ یوز کر رہی ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ اس سے جڑی ہوئی کوئی ہارٹ وارمنگ سٹوری ہو جو آپ کو ابھی تک یاد ہے اور آپ کو خوشی ہوتی ہو؟ جی بالکل. یہ وومن سیفٹی ایپ ہم نے بیسیکلی اس لیے لانچ کی تھی کہ ہمارے پاس جو 15 کی کالز آتی ہیں اس میں ہمارے پاس کوآرڈینیٹس نہیں آتے کالر کے، اور جنرلی ہم نے فیل کیا کہ پبلک کی طرف سے اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا وہ کہاں کھڑے ہیں اور رسپانس کہاں دینی ہے. تو ڈولفن کو بھجوانا ہے یا پولیس کو بھجوانا ہے تو ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا تھا، بڑا ان کا لوگوں کو گلہ ہوتا تھا.
اور بالخصوص خواتین کے ساتھ یہ پرابلم کہ باہر گھروں سے باہر ان کو اکثر نہیں پتا کہ روڈ کا نام کیا ہے, کون سی جگہ ہے. چند مشہور جگہوں پہ پتہ, جنرلی ان کو روڈز پہ اگر کوئی ہراسمنٹ ہو گئی ہے, کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے, موبائل چھینا گیا ہے, چوری ہو گیا ہے, کوئی بھی انسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو وہ اٹ واز ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو. تو ہم نے اس میں بڑی کوشش کی کہ کس طریقے سے کریں. پھر ٹیکنالوجی کا ہم نے سہارا لیا اور یہ ایپ انٹروڈیوس کرائی کہ اس کے ذریعے ہمارے پاس ان کے کوآرڈینیٹس آ جاتے ہیں. اگر آپ اس ایپ کے ذریعے کال کریں, ٹھیک ہے, میکینزم وہی ہے, 15 پہ کال آتی ہے, آپ اس کے بغیر بھی 15 پہ کال کر سکتی ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم ایپ ہی کیوں کریں, ایپ سے صرف کوآرڈینیٹس آ جاتے ہیں, یہ فائدہ ہوتا ہے. ہمیں ٹائم رسپونڈ کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ رسپانس ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کس جگہ پہ رسپونڈ کرنا ہے. یہ اب تک تقریباً 1.5 لاکھ خواتین انسٹال کر چکی ہیں جی, اور اس میں بہت سارے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی ہمارا اس میں پارٹنرشپ ہوئی ہے اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی آگاہی مہم میں, آؤٹ ریچ پروگرام میں ہمیں خواتین یونیورسٹیز میں, کالجز میں جا کے بھی کیمپین کی ہیں, سوشل میڈیا پہ کی ہیں, پرائیویٹ اداروں کے ساتھ کی ہیں, این جی اوز کے ساتھ کی ہیں, گرل گائیڈ کے ساتھ کی ہیں. اس کو جس حد تک ہم کر سکتے تھے, اور اس پہ کنٹینیوسلی پچھلے 1.5 سال کے اندر انوویشنز کی ہیں. جو خواتین اپنی فیڈ بیک دیے, ریویوز دیے, ان کو میں خود پرسنلی دیکھتا ہوں, ریگولرلی دیکھتا ہوں. پھر ہم جو ایپل, یہ دونوں ایپل اسٹور پہ بھی اویلیبل ہے اور اینڈرائڈ کے لیے بھی اویلیبل ہے. ابھی تیسرا ہارمونی کا آ گیا ہے آپریٹنگ سسٹم. اور سر یہ فری ہے جی بالکل فری ہے, بلکہ بہت سی ایپس ایسے ہوتے ہیں جس میں ہڈن چارجز ہوتے ہیں, اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ایپ پرائیویٹ ادارے بھی چلا رہے ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے بھی لانچ کیا ہے, مگر جیسے کہ سر بتا رہے ہیں کہ یہ ایپ بالکل فری ہے. نہ صرف فری ہے بلکہ ہم اپنا پیسہ اس میں خرچ کر رہے ہیں. جب آپ الرٹ کا بٹن دباتی ہیں, اس میں ایک آئس نمبر کی ایک فیسلٹی بھی ہے کہ آپ اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کو, پیرنٹس کو, بھائی کو, سہیلی کو, دوست کو, کسی کو بھی اگر آپ اپنی اطلاع دینا چاہتی ہیں کہ جیسے میں پولیس کو الرٹ کروں, بجائے کہ 2 ڈفرینٹ کالیں کی جائے, جیسے ہی آپ الرٹ 15 پریس کریں گی, اسی وقت ایک ان کیس آف ایمرجنسی نمبر اگر آپ نے فیڈ کیا ہوا ہے تو ہماری طرف سے ایک میسج چلا جائے گا اس جو نمبر کو آپ نے دیا ہوا ہے, نومینیٹ کیا ہوا ہے. مثال ہے کہ عائشہ نے اگر کال کی ہے تو عائشہ, آپ کو میسج آ جائے گا عائشہ مشکل میں ہے, آپ فوری رابطہ کریں. تو ایک طرف وہ پولیس سے کر رہی ہے, ایک طرف اس ایمرجنسی نمبر کو پتہ لگ جائے گا, وہ بھی آپ سے, اور یہ ہماری کاسٹ پہ ایس ایم ایس جنریٹ ہو رہا ہے, پبلک کو نہیں دینا پڑ رہا. تو یہ اس میں فیچرز ہیں. اس میں بہت سارے, اور اس کو ایمرجنسی پیکج ہم نے بنا دیا ہے. جو مختلف انسیڈنٹ ریسنٹ ٹائمز میں ہوئے, ہمیں اندازہ ہوا کہ خواتین کو جنرلی, ایون مجھے بھی لا انفورسمنٹ کا ممبر ہوتے ہوئے بھی کئی یہ پتا تھا کہ ان کے ایمرجنسی نمبرز ہیں جب آپ نے کرنے, لیکن آپ کو یوز نہیں کرنا پڑ رہا, تو ہم نے سارے اس پیکج میں ڈال دیے ہیں. پھر اس میں کمپلینٹ میکینزم بھی ڈال دیا ہے کہ رسپانس آپ تک پہنچی ہے اور اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, جب تک خواتین سیف نہیں محسوس کریں گی یا بچیاں سیف محسوس نہیں کریں گی, تو یہ جو ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں کہ وہ کام کریں, تعلیم حاصل کریں, نوکریاں کریں, وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ جی بالکل, بیکاز آبویسلی ہم یہ اگر کہہ دیں کہ ان کے خلاف جرم نہیں ہوتا تو یہ بھی بہت مطلب ایک غلط بات ہو جائے گی یا فیکچوئل نہیں ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آپ ان کو سیکیور موبلٹی جب تک نہیں دیں گی, ان کو اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی, امپاورمنٹ کی طرف آپ جو بات کرتے ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے. جو بچیاں پہلے ہی ہمارے جو سوشو کلچرل ہیں اس میں ہیں, ٹیبوز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں, پیراڈائمز ہیں جس کے اندر نکلنا ان کے لیے پہلے ہی مشکل ہے, اور اس میں اس قسم کی اگر ان کو فیس کرنی پڑے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتی ہے, اور بہت دفعہ جو گھر والے ان کو اجازت دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھیجنے پہ. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کیا تھا. کم از کم اب یہ خواتین کی تحفظ کا پورا کوئی سلوشن نہیں ہے, یہ اس کا گیٹ وے ہے ٹو کنیکٹ کے فوری طور پہ امیڈیٹ رسپانس. چونکہ ہم نے ریسنٹ انسیڈنٹس میں دیکھا کہ ایشو یہ بنا کہ رسپانس بہت ڈیلیڈ ہوئی, جس کی وجہ سے حادثہ ہو گیا جو کہ پریونٹ ہو سکتا تھا, حادثات ہو گئے. تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کہ وہ کوئکسٹ پاسبل جو ہے اس کو رسپانس کو کیا جائے. اس کے بعد اگلا پھر آ جاتا ہے جو رسپونڈر پہنچ رہا ہے, وہ ایک لیگل ایکشن ہونا ہے, جو بھی ہونا ہے. اور آپ کے پاس پھر سر شواہد بھی تو آ گئے نا, بیکاز اوبیسلی اس کی رپورٹنگ بھی بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سا ایریا ہے جب بھی کوئی عورت یا بچی رپورٹ کرتی ہے. اس وومن سیفٹی ایپ کی بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں, اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو بہت ٹائم چاہیے, لیکن بریفلی ایک میں قصہ جو مجھے بڑا اس میں انٹیلیجنس, اس کی جو کالر تھی بچی, اس کی بھی انٹیلیجنس, اور اتفاق سے ہمارے پاس جس آفیسر نے کال اٹینڈ کی وہ بھی بچی تھی, اور دونوں کی انٹیلیجنس کہ وہ کال کر کے بولی کچھ نہیں, اور وہ شی واز بینگ کڈنیپڈ. تو وہ کوئی اس کو زبردستی کو اٹھا کے لوگ لے کے جا رہے تھے, وہ یہ بعد کی بات انویسٹیگیشن کی, وہ اس کے جاننے والے تھے یا کس لیے ہو رہا تھا ایشو, تو وہ ریزسٹ کر رہی تھی اور شور مچا رہی تھی. اس نے سم ہاؤ ایپ کو آن کر کے ہمیں بتا دیا لوکیشن بھی, بٹ وہ موبائل تھی گاڑی میں, اس کو کہیں لے کے گئے, وہ ساتھ ساتھ بتاتی گئی. جب وہ گاڑی سے اس کو کہیں پہ اتارا تو اس نے کہا یہ آپ مجھے نادرا کے دفتر کے سامنے علاقے کلوز دے رہی تھی, وہ بول رہی تھی موبائل پہ, ہم سے اس نے کوئی بات نہیں کی ہے, وہ خود ہی انہیں سے بول رہی ہے مجھے نادرا کے دفتر کے باہر کیوں لے آئے, اس علاقے میں ہے, اس کے سامنے جو براؤن گیٹ ہے اس کے اندر مجھے زبردستی کیوں لے کے جا رہے ہو, میں نہیں
जानती, मैं क्यों लेके जा रहे हो? हमें वो क्लू मिला, हमारी इस बच्ची ने भी, शी केप्ट ऑन लिसनिंग हर, और उसने फौरी तौर पे वहाँ पे जो आपके रिस्पोंडेंट थी वो भी खातून वो भी खातून थी इत्तेफाक से, उसने पूरी बात सुनी, हालांकि कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उसने फौरी तौर पे डॉल्फिन को बताया, डॉल्फिन ने किया और बच्ची को वहाँ से आज़ाद कराया। इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हैं जो हमने यहाँ से सॉल्व किए हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। इस वाक्य के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं खत्म होगा सर। बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। अगले हफ्ते एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारे स्क्रीन पर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे हैं। प्लीज हमें बताइए आप किस तरह के टॉपिक्स और गेस्ट देखना चाहते हैं। मुझे दीजिए आज इजाजत। खुदा हाफिज।